बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। बहुत से फ़िनोमेना दुनिया में जो है वो इंसान की अक्ल और शऊर से बहुत बाला होते हैं, लेकिन इंसान का ज़र्फ़ ऐसा है कि वो अपनी कम अक्ली को किसी भी सूरत में तस्लीम करने को कायल नहीं हो सकता। जादू इनमें से एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारी समझ में बहुत कम आता है। गौर फरमाइए, अगर आप लाहौर शहर में या कराची में किसी भी सड़क पे आप सफ़र कर रहे हो, आपको जितनी भी वॉल चॉकिंग मिलेगी वो ज़्यादातर जो है वो उन आमिलों के इश्तहारात होंगे जो कहेंगे कि हम किसी भी चीज़ का, कैंसर से लेके शुगर से लेके शादियों के मामला से लेके किसी भी चीज़ का जो है वो इलाज और सलूशन जो है वो पेश कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये सारा सच हो, फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे और उन शहरों में जहाँ ये आमिल बैठे हुए हैं, वैसे तो सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि बहुत सी आपको शहादतें नहीं मिलेंगी ऐसे लोगों की जो इस बात को तस्लीम करें कि वो इन लोगों के पास जाते हैं और इनके काम हो जाते हैं। अब ये आर्गूमेंट देना कि वो काम अल्लाह की तरफ से होने ही थे, ये एक अलग आर्गूमेंट है। ये आर्गूमेंट कि वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हो जाते हैं, ये भी एक अलग आर्गूमेंट है। लेकिन शहादतें बहरहाल दोनों अतराफ़ की मुमकिन हैं। आज एक शख्सियत से आपके मुलाकात कराऊंगा, काला जादू करते हैं, आमिल हैं, लेकिन उससे पहले अपने जो मेहमान मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं इनसे मुलाकात आपकी करा दूँ। इंतहाई मोहतरम गुलाम हैदर साकी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कभी इत्तफाक हुआ जादूगर से मिलने का? बहुत दफ़ा हुआ। जादूगर से? जादूगर से। मैं कप्तान की बात नहीं कर रहा, मतलब जादूगर, असली वाला जादूगर। जी, असली वाला जादूगर। जादूगर कोई नई चीज़ नहीं है, शोबदाबाज है। शोबदा है, शोबदाबाजी भी है और खबीस नफ्स का मखसूस आमाल के साथ मखसूस काम करने का। मैं अभी आपसे बात करता हूँ। मुसद्दिक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आते हैं आपके पास कि जादू करवा दें या कर दें? नहीं, तोड़ के लिए आते हैं। तोड़ के लिए आते हैं। और जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे साथ अबू अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और कराची से इंशाल्लाह अब्दुल्ला बाबा हमारे साथ होंगे। हज़रत, अगर आप लोग सब इजाज़त दें तो सबसे पहले साकी भाई आपसे इब्तिदा कर लूँ, जादू होता तो है या नहीं होता? जादू बिल्कुल होता है। आपने इसको बरहक नहीं कहा? बरहक है। बरहक है जी। हक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वैसे हकीकत में तो अगर देखा आप इसको हकीकत क्यों नहीं कहते? हकीकत बरहक क्यों कहते हैं? अल्लाह बरहक है जी। बरहक और हकीकत दोनों एक ही माना में इस्तेमाल, इस्तिलाहन लफ्ज़ अलग अलग है। तो ये ग्लास भी है ना, लेकिन ये ग्लास माज़ल्ला अल्लाह तो नहीं है ना। बरहक से मुराद है कि हक पर है। जादू हक पर है जी, यानी कि हक पर है, मुराद है हक है। खुदा का नाम है साकी भाई, ऐसी बात ना करें। जादू हक पर है। बरहक से मुराद ये होता है कि एक चीज़ का होना, वजूद होना, पाया जाना, हो जाना, ये साबित है, उसको कहते हैं हक है। साबित है किसने किया? मिसाल के तौर पर एक शख्स जादू करता है या किसी ने किसी शख्स पर जादू किया, जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में बकरी के या एक बकरे के गोश्त में एक यहूदन ने जादू करके वो जहर दिया गया और वो जहर आपको खिलाया गया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इस दुनिया से आखिरत की दुनिया की तरफ और ज़ाहिरी विसाल तक उस जादू का असर अपने जिस्म में महसूस करता रहा। बड़ी बड़ी हस्तियों को जादू का सामना करना पड़ा। एक सेकंड ज़रा रुक जाइएगा। आपने जो कहा है मुझे ये सरे खम तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि आप आलिम हैं, लेकिन मैं हाथ बांध के ये अपने गुमान से कह रहा हूँ, मैं इस बात को शिद्दत से ईमान की हद तक यकीन रखता हूँ कि मेरे नबी पे कोई यहूदन हो, चाहे यहूदन के अबू जान हो, कोई जादू कर सकता ही नहीं है। मेरे नबी के ऊपर सिर्फ जो अमल चलता है वो वही का चलता है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। दूसरी बात ये जो इंटरप्रिटेशंस है, इस सारी इंटरप्रिटेशन में मार्टिन लिंक्स जो है उसने अपनी तफसीर में बड़ी खूबसूरत बात, वाहिद आदमी जिसने लिखा जैसे हमारे उलमा इकराम नहीं मानते, तो कहा कि इन हालात से गुजारा गया, किया गया और गुजारा गया में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुजूर फरमाइए। शाह साहब, इस जस्टिफिकेशन को छोड़ दें। जादू के मुताल्लिक यहाँ ये कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती। और नबी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? जादू अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। अच्छा जादू होता है कोई? जादू अच्छा तो नहीं होता, बुरा ही होता है। बुरा ही होता है। बुरा ही होता है।
اچھے کام کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اچھے کام کے لیے نہیں کیا جا سکتا. وہ جو اچھے کام کے لیے کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا, اس کی اصطلاحاً کوئی اور لفظ دیں گے. عام لوگ اس کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر کیا لفظ ہوگا, اچھا جادو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو رہا یا کسی کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں, تو وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی ایسے تعویذ دیں خیر و برکت کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے جادو کر کے دیں کہ میرا کاروبار چل جائے, مجھے جادو کر کے دیں کہ میرا لڑکی سے رشتہ ہو جائے. جادو کا جو لفظ ہے اصطلاحاً وہ دو ہی معنی میں استعمال. یہ کمال بات نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرانا ہے جس میں کہ مال آ رہا ہے یا رشتہ آ رہا ہے تو آپ کہیں گے اس کے لیے جادو لفظ نہ استعمال کریں, حالانکہ وہ کہہ رہا ہے جادو ہے. آپ کہیں گے جادو ہو ہی نہیں سکتا. جادو کے پس پشت جو دو چیزیں, ایک شعبدہ بازی ہے اور دوسرا خبیث نفس کا استعمال. آپ نے دیکھا ہے جادو ہوتے؟ جی میں نے جادو ہونا کو نظر تو نہیں آتا, لیکن اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کیسے کہتے ہیں کہ شعبدہ ہے؟ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو چکا ہے. جب اثرات ظاہر ہو گئے ساقی بھائی تو پھر شعبدہ کیسے رہا؟ شعبدہ بازی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نفس خبیثہ کا کام ہے, اس میں رحمان کا تعلق نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان رحمان کے علاوہ اس کا مطلب کوئی کام اس دنیا میں کر سکتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اصل میں دو راستے ہیں, ایک ہے رحمان کا راستہ. شاہ صاحب, ایک ہے رحمان کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ. جو شیطان کا راستہ ہے اس کا تعلق جادو سے ہے, جو رحمان کا تعلق ہے اس کا تعلق شفا اور برکت اور رحمت اور کرم اور فضل کے ساتھ. بیماری جادو ہے؟ نہیں, بیماری تو اللہ کی طرف سے بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بیماری نعمت ہے. حضرت یہ فرمائیے کہ اچھا جادو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جادو ہمیشہ برائی ہوتا ہے. برائی ہوتا ہے جی. تو یہ جو ہم نے نام دیے ہوئے ہیں, کالا جادو, نیلا جادو, پیلا جادو, یہ میں اصطلاحاً استعمال کر رہا ہوں لفظ, یہ میں مثال کے طور پہ نہیں کہہ رہا. یہ سارے لفظ ہیں, کوئی کہتا ہے پیلا جادو, کوئی کہتا ہے نیلا جادو ہے. یہ ساری اقسام ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ نہیں, کچھ کوئی اقسام نہیں ہے, یہ عاملوں کا ایک بنایا ہوا چیز ہے بس. کسی کو نیلا نام دے دی, کسی کو پیلا دے دی, کسی کو سفید دے دی, کسی کو کالا دے دیا. تیز جادو ہو تو کالا ہو گیا, ذرا ہلکا ہو گیا تو نیلا ہو گیا. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک ہی جادو ہے. ایک ہی جادو ہے. آپ کو یہ توڑ کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز, ہوتا کیا یہ شیاطین چیزوں سے یہ جادو ہوتا ہے. تو آپ کو مثلا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ جادو ہوا ہے؟ ایک تو مریض بتاتا ہے, خود ہی بتاتا ہے. اچھا, وہ آ کے کہہ دے کہ میں فلاں آدمی ہوں تو آپ مان لیں گے کہ وہ فلاں آدمی ہے؟ نہیں, وہ اسے ہم چیک کریں گے. کیسے چیک کیسے کرتے ہیں؟ دم کر کے چیک کریں گے. آپ نے دم کیا؟ جی, دم کیا. تو جس پہ ہے اس پہ کیا ہوگا, جس میں نہیں ہے اس پہ کیا ہوگا؟ فوراً پتہ چل جاتا ہے جی. کیسے؟ کسی پہ جادو ہو, وہ بولے گا, منہ سے اپنے بولے گا کہ مجھ پہ جادو. پیچھے موکل ہوتا ہے جی. کالے کا موکل ہوتا ہے جی. کلام کوئی بھی ہو وہ اپنے اپنی. کالے کا موکل سے کیا مطلب ہے؟ کالے جادو کا ایک چھوٹا سا جن بابا ہوتا ہے. جن بابا یہ کہہ لینا, یہی ہوگا نا موکل, یا کچھ اور ہوگا؟ یعنی کہ ہر کالے جادو کے پیچھے ایک جن ہوگا. جی. سائز کا فرق ہے, چھوٹا یا بڑا, ایسے کہہ لیتے. تو اس کا مطلب جنوں سے کام کروانے کو کالا جادو کہا جا سکتا ہے؟ جی, کہا جا سکتا ہے جی. تو جن تو نیک کام بھی کرتے ہیں, جن تو صحابی بھی تھے, وہ مسلمان تھے. تو وہ مسلمان, یہ نان مسلمان ہے. یہ کالے کے پیچھے نان مسلمان جو ہے وہ کالا جادو نہیں کرتا. نہیں, مسلمان کرتا ہے. مسلمان کرتا ہے, لیکن وہ اس میں حلال نہیں ہے. نہیں, حلال حرام کی تو بحث ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جن کا جو ہے, ہر کالے کے پیچھے جن ہوتا ہے, تو جن تو صحابی بھی تھے. نہیں جی, اور ہیں کالے کے پیچھے جو ہے وہ رانگ ہی ہوگا, کالا ہی ہوگا. جن ہے جی, وہ جو. اچھا, یہ اس کو موکل کیوں کہتے ہیں کہ کالے کے پیچھے موکل ہے؟ کالے کے پیچھے ایک بڑا میچور ایڈلٹ ایج کا جن ہے, 150 سال کا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ نہیں کرتا. نہیں کرتا ہی کیوں نہیں کرتا. تو پھر موکل کیوں کہتے ہیں آپ؟ وہ رسم چلی ہوئی ہے, نام موکل کا دے دی ہے. حالانکہ چوڑا علیحدہ ہے, ڈین علیحدہ ہے, جن علیحدہ ہے, چھلاوا علیحدہ ہے, چھوٹے چھوٹے اور چیز یہ خاندانوں کے نام ہیں. یہ خاندانوں کے نام ہیں. میں آپ کے پاس ابھی عبداللہ آباد میں آؤں گا. عبداللہ بابا بہت شکریہ, السلام علیکم آپ کو. وعلیکم السلام. حضور یہ فرمائیے کہ یہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ کالا جادو کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ کالا, نیلا, پیلا, یہ سارے جادو کے اقسام ہیں یا بس ایسے ہی لفظ بنے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کئی قسم کے ہیں. ہر وہ عمل جس سے ذہن کو تبدیل کیا جائے, ذہن کو معاف کیا جائے. ذہن کو کیا کیا جائے؟ ذہن کو معاف کیا جائے, ذہن کو تبدیل کیا جائے, اصل حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے, موڑ دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ دی ہے. تو بیوی بھی اپنی لڑائی میں کر دیتی ہے نا, ذہن کو معاف تو بیوی کے ساتھ لڑنے سے انسان ہو جاتا ہے, لیکن وہ جادو نہیں ہوتا نا. وہ جادو نہیں ہے.
جادو وہ ہے کوئی عمل کسی کے ذہن پہ ڈالا جائے، اس سے اس کی اپنی اصل حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی سوچ کو بدل دیا عبداللہ جائے۔ بابا یہ فرمائیے وہ جو عمل ڈالا جائے اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ کیا عمل ڈالا جائے، کیسے ڈالا جاتا ہے؟ یعنی جس طرح بھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ کالا جادو کیا ہے، کالا جادو دراصل وہ عمل ہے جس میں جناتوں کو آپ کے جسم پہ نافذ کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو بلیک میجک بھی کہتے ہیں، کالا جادو بھی کہتے ہیں۔ کالا جادو کے اندر نافذ کیا جائے، جنات، میں نہیں سمجھا عبداللہ بابا، کیسے نافذ کیا جائے مطلب؟ یعنی جادو کے ذریعے جناتوں کے آپ کے جسم کے اوپر چھوڑا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی بات ان وہ جناتوں عمل سے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ عمل کیا عمل ہوتا ہے جس سے کہ میں جنوں کو قابو کر سکتا ہوں اور جن میری حکم کو بھی مانے اور وہ جا کے کسی پہ نافذ بھی ہو جائیں، یعنی کہ وہ میرے حکم کی تکمیل بھی کریں؟ وہ کیا عمل ہوتا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناتوں کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ جناتوں کو قابو نہیں کیا جاتا، جناتوں سے ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تم میری مرضی کی بات کرو، میں تمہاری مرضی کی بات کروں گا، تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا اور مجھے جو چاہیے وہ تم دو۔ یعنی وہ کافر جنات جو اپنی مرضی کی بات منوانا سے چاہتے ہیں۔ کیا چاہیے ہوتا ہے عبداللہ بابا؟ بڑی مزے کی بات کی آپ نے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ کافر جنات جو ہیں وہ بہت سی خرافات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، عیاشی میں پڑے ہوتے ہیں، زنا میں ہوتے ہیں، شرابوں میں ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ تمام چیزیں طلب کرتے ہیں اور ان کو یہ چاہیے ہوتی ہیں کہ جی ہمیں، مسلمان جن یہ نہیں کرتے؟ نہیں، یہی کرتے ہیں۔ انہیں یعنی جتنی غلط کام ہیں وہ انہیں ضرورت ہوتی ہے، یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مہیا تم کرو، آپ کو جو چاہیے وہ ہم کریں سمجھ گے۔ میں آ رہی کہ جو غیر مسلمان جن ہیں وہ یہ ساری خرافات کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو سارے کام جو ہیں یہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن صرف یہ انسان کرتے ہیں کام؟ دیکھیں جی، مسلمان تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، برے کام کرو گے دوزخ ملے گی۔ تو وہ کافر جنات، انہیں تو وہ تو کافر ہیں نا، وہ تو کافر ہیں، لیکن جو مسلمان جنات یہ کام کرتے ہیں، مسلمان جن وہ نہیں برا کام کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ کیا انسانوں میں مسلمان جن کو بھی میں کسی پہ نافذ کر سکتا ہوں؟ بالکل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ جناتوں کو اپنی مرضی کی بات کلوانے کے لیے ان کے جسم پہ نافذ کر دیتا ہے۔ اس عمل کو بلیک میجک کہتے ہیں، کالا جادو۔ یہ بتائیے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے اس کے اوپر کوئی گواہی بھی ہوتی ہے کسی کی، یا بس دو لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے؟ بس دو، آپس میں دو کے درمیان ہوتی ہے کہ بھائی تم میری مرضی کی بات کرو، میں تمہاری مرضی کی بات کروں گا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑی عجیب سی بات ڈال دی۔ یہ بتائیے کہ وہ عمل کیا ہے جس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ وہ کیا عمل ہے جو مجھے بلایا جاتا ہے؟ یا میں صرف بیٹھ کے آج نیت کر لوں کہ دو کوئی برے جن بابا آئے اور میں اس سے ایگریمنٹ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا عمل؟ ایسا اتنا آسان ہے کیا؟ بالکل آسان ہے۔ دو برے آدمی جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا برائی پیدا کرتے ہیں نا، یعنی بری سوچ لاتے ہیں نا، برے عمل کرتے ہیں۔ ایک کے پاس مختلف طاقت ہے، ایک کے پاس دوسری طاقت ہے، دونوں مل کے کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ طاقت ہے، تمہارے پاس یہ طاقت ہے، تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں گا۔ اسی طرح جناتوں میں بھی یہی سوچ ہے، یہی طریقہ ہے۔ جناتوں کے لیے ایک بات مشہور کر دی گئی، انہیں قابو کر لیا جاتا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ جناتوں کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ قوت دی ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ اور یہ لوگ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی نا، جنہوں کو قابو کر لیا ہے، یہ ہمارے موکلات ہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ وہ ان کے مرضی کام کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ موکلات اور جنات جو ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، یہ صحیح ہے بات؟ موکل ایک ہی ہیں، جنات اور موکل ایک ہی ہیں۔ یہ لوگوں نے صرف اس کو موکل کہہ دیا جی تاکہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں کہ جی ہمارے پاس جنات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے، حالانکہ موکل اور جنات لفظ ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، وہ ہم نے بہت سے عاملوں سے یہ بھی سنا کہ قرآن حکیم کے ہر لفظ کا ایک موکل ہوتا ہے۔ بالکل، کیا یہ صحیح بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ تو مسلمان جناتوں کے لیے کہا گیا ہے نا، یعنی وہ موکل جو مسلمان ہے، مومن ہے، یہ کافر جناتوں کے لیے لفظ نہیں ہے۔ بالکل ہماری اور ان کی زندگی میں فرق وہی ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ وہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے، ہمارے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی دوزخ ہے، ہمارے لیے بھی دوزخ ہے، ان کے لیے بھی حج عمرہ ہے، ہمارے لیے بھی حج عمرہ ہے۔ جنت میں دو جائیں گے، ایک
جن جائے گا، ایک انسان جائے گا، اس کے علاوہ جنت میں کوئی اور تیسرا نہیں جائے گا. انسان اور جن جنت میں جائیں گے، باقی نہ فرشتے جائیں گے نہ کوئی اور مخلوق جائے گی. بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات. اچھا آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک ایسے عامل بھی ہیں جو کہ کالا جادو کرتے ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتا ہوں. لیکن ابو عبداللہ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے اگر جن کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو یہ معاہدے کے لیے کوئی عمل ہے یا بس نیت کر لی میں نے؟ دیکھیے جی، معذرت کے ساتھ میں عبداللہ صاحب کی بات سن رہا تھا. یہ جو ایگریمنٹ ہے ہماری دنیا کے لیے وہ وہی ہمیں دکھا رہے تھے. ایکچولی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. بیسیکلی جنات کو پکڑا جاتا ہے، جنات کو عمل کے ذریعے قید کیا جاتا ہے. عمل کیا ہوتا ہے جس کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، قرآن سے بھی چیزیں ہیں، سورہ جن سے بھی چیزیں واضح ایسی موجود ہیں جنوں کو بلایا جا سکتا ہے. جس کا مطلب حافظ جو ہے پکڑ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی پیر فقیر درویش، کوئی کامل آدمی اگر گائیڈ کرے گا تب. حافظ کے بس کی بات نہیں ہے. کرے گا مطلب کیا گائیڈ کرے گا؟ مطلب کالر سے پکڑنا ہے یا بازو سے پکڑنا ہے کیا؟ نہیں جی، اس عمل کے متعلق اگر اس کو آگاہ کرے گا. اگر میں نے پڑھنا ہی قرآن ہے جی تو اس میں مجھے گائیڈنس کس سے چاہیے؟ سر ایسا ہے کہ آپ کے سامنے جن آنا ہے اور جن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں سر. آپ برکت کے لیے ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے سر. ابو عبداللہ اگر یہ بات بالکل درست ہے تو جب وہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں تو جن ہی آ جانے چاہیے. سر ایسا ہے کہ وہ جن کے لیے عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں جی. اس کا نیت کر کے پڑھنا ہے. نیت پڑھنا قرآن ہے لیکن نیت کر کے. عمل جب سر کوئی بھی کریں گے تو ہر عمل سے پہلے اس کی نیت لازمی ہے. میرا مقصد کیا ہے، میرا ایمز کیا ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں. نماز کی نیت کرتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں. نہیں سر، وہ نماز پڑھنے والی یا مطلب قرآن پڑھنے والی بات نہیں. وہ ایک عمل کرتا ہے 20 دن 25 دن 30 دن ہے. سورہ جن سے بعض چیزیں ہیں میں نہیں بتانا چاہتا. ہم لوگ پڑھیں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے. اپنے معلمین سے یا کسی استاد سے یا کسی رہنما سے پوچھیں. قرآن کو نہیں میں بتانا چاہتا سر. کچھ پوشیدہ چیزیں ہیں میں نہیں بتانا چاہتا معذرت کے ساتھ. کیونکہ ہماری جو جتنے بھی دوست احباب ہیں جو ہم سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور نہیں تو بیبیاں جن آ جائیں گے. بے شک میرا اعتقاد ہے جو چیز موجود ہے جس کو یاد کریں گے تو وہ چیز آئے گی لازمی. کوئی ایک چھوٹی سی چیز مثال کے طور پہ مثال دے دیں. چلیں آیت نہ بتائیں، کیا مثال کیسے پڑھیں تو آ جائے گا جن؟ صرف اور صرف نا صرف جی اللہ کا نام جی، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم. اگر یہ عمل کے لحاظ سے 41 دن ٹائم فریم نہیں بتا سکتا. ایک عمل یہ ہے کہ 41 دن پورے یہ کرے، ایک ٹائم رکھے، ایک ٹائم اور ایک مقام رکھے، تو اگر وہ جس چیز کو یاد کرتا ہے وہ اسی مقام پہ وہ چیز آئے گی اور اس کو ملے گی. لیکن وہ پہلے اتنی جستجو جو کر رہا ہے نا، اس کے لیے جو اس کا حوصلہ ہے وہ رکھے گا تو پھر کر سکتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو یا کریم یا کریم یا ارحم الراحمین، یہ اتنا پڑھنا. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم یا ارحم الراحمین. یہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی وقت 41 دن پڑھے. جی ٹائم میں نہیں بتا رہا. اچھا یہ غلط ہے. ٹائم نہیں میں بتا رہا، یہ پڑھتا رہے. ٹائم یہ ہے کیا ہوگا وہ نیت کرے کہ مجھے جن ملنا چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو بے شک نظر آئے گا. بے شک نظر آئے گا. اللہ پاک کی انشاءاللہ برکت سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ اس کے کلام سے. نہیں میں نے جن کو نہیں دیکھا. آپ نے 41 دن کیوں نہیں لگائے چلے پہ؟ کس نے جی؟ سر میں نے کہا تھا کہ میں عمل نہیں، بات جن جادوگروں کی بات ہو رہی تھی. دیکھنے کے لیے مطلب جن دیکھنے میں ایک علم ہی ہے نا، تعلیم ہے. بے شک. تو علم والے پہ علم والا، اگر آپ کا علم مجھ سے بہتر ہوگا تو آپ زیادہ ظاہر ہے بڑے درجے پر ہیں. تو اللہ نے تو یہ کہا نا. سر میں نے چلو آج میں بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، میں نے جنات کو دیکھا ہے. میں نے جن کے وجود کو دیکھا ہے. یا نوٹ شیئر کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی جن اچھی چیز نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں بونے انسان ہوتے ہیں چھوٹے قد کے، بڑے سروں والے، براؤن کلر کے، جس طرح بندر کا کلر ہے پورے جسم پہ بال ہیں. میں نے اس کو اس سے کو دیکھا ہے. اور میری اس بات سے کئی لوگ اتفاق کریں گے. میں نے آج تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے جن کو دیکھا ہے، لیکن میں ریئلٹی بتاتا ہوں کہ میں نے جنات کو دیکھا ہے. ہاتھ لگایا؟ ان کی شادی اٹینڈ کی ہے. چاول تھے؟ بہت زیادہ زبردست کھانے تھے. میں نے دنیا میں آج تک ایسا کھانا دیکھا ہی نہیں ہے. کہاں تھے؟ کون سی مارکی میں تھے؟ مکہ میں. جی نہ کریں سر. الحمدللہ جی میں مکہ کی بات کر رہا ہوں، آن ایئر کر رہا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں. مسجد جن مکہ میں ہے، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. میں نے 9 سال خانہ کعبہ میں گزارے ہیں. یہ اللہ نے مجھے وہاں سے سارا کچھ دیا ہے. تو یہ جو مسجد جن ہے، یہ آپ کے خیال میں یہاں پہ واقعی اتنے جن ہیں؟ جی اسی لیے ان کا نام ان سے نام منسوب کیا گیا ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، جن کا گھر تھوڑی ہے وہ. سر ہمارے ہاں مسجد شیخاں والی ہوتا ہے، مسجد وہابیاں والی ہے، مسجد کھٹیکاں والی ہے، مسجد فلاں ہے.
اس طرح ہی جو ہے نا مطلب جنات کے نام سے وہ مسجد آقا علیہ السلام مطلب جس طرح ہمارے ہاں مسلکیں ہیں وہاں پہ جنوں کے بھی مسلکیں ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہتا سر, نام کی مسجد کس کے نام پہ ہے؟ مسجد. اچھا وہ شادی کے اوپر جو کھانا تھا وہ سچا مچا کھانا تھا, مطلب آپ مرغی کو ٹانگ کو کھاتے تھے تو مرغی منہ میں آتی تھی؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس طرح کا فلیور دنیا میں نہ اس طرح کی خوشبو سونگھی, اچھا تھا میں نے نہ خوشبو سونگھی ہے اور نہ اس طرح کا کھانا اپنی لائف میں. مٹن یا مٹن پنیر کہہ دیں جی, اس میں ہنسنے والے بابا جی بات نہیں کی. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ جنوں کا جو کھانا ہے وہ گندی ہڈی ہوتا ہے. نہیں جی نہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہ میں بات ڈیفائن کر دیتا ہوں. اب میرے محترم عبداللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز جنات. سر جس طرح ہمارے ہاں مسلمان نام کے ہیں اور کام ہمارے لائن کے ہیں, اچھا ان میں بھی مسلمان لائن کا کام کرتے ہیں, اچھے مسلمان بھی ہیں. جس طرح ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں, ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جنات میں سیم لائک سارے. اچھا بہت سارا مینیو جو ان کا تھا وہ پہ سرو کرنے کے لیے بھی کوئی لوگ تھے یا بس خود ہی لوگ بوفے میں؟ سر ایسا ہے کہ شاید ہم 3 لوگ مہمان تھے ان کے جی جو انسانوں میں سے 3 لوگ, باقی ان کی اپنی دنیا تھی. اپنی دنیا تھی بے شک, سارے بونے بونے بونے. اس میں سر اگر اکیلے آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ اگر شادی میں دیکھیں گے تو پھر ان جیسی خوبصورت مخلوق تو میں نے دیکھی. تو عورتیں آدمی الگ الگ کرتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں؟ اکٹھے جی. لیکن سر اس میں ان کی دنیا میں ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے پھاڑ لو ہوئی پڑی ہے. تو مسلمانوں کی شریعت ان کے اوپر نہیں لگتی؟ نہیں سر, وہ آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں, جب شریعت کی بات ہوگی تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کھولنا پڑ جائیں گی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی مجھے, وہ مسلمان ہیں. اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا کہ شریعت میں ان کو الگ اور ان کو الگ بٹھانا جو ہے یہ کیسے ہے, یہ تو جواب ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نہیں لگتی. نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ شریعت لگتی نہیں ہے. تو اگر شریعت کی بات ہم دنیا پہ بھی دیکھیں نا تو ہمارے یہاں شادی خوشی غمی جو چل رہی ہے نا آپ کے سامنے ہی ہے. میں نے اس طرح کی دنیا دیکھی ہے جی, اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں. کیا بات ہے. ہاتھ لگایا تھا کسی جن کو کبھی؟ جو مجھے لے کے گئے تھے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے تھے. اور اس کے ہاتھ میں بال تھے؟ بالکل پوری باڈی پہ بال تھے. جسم نرم تھا؟ انسانوں کی طرح سافٹ. نا یقین آنے والی بات ہے, لیکن ان جنات کے عامل جو ہیں وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, آپ ان سے ملاقات کراتے ہیں جو ان سے عمل کر کے لوگوں کے اچھے یا برے کام کرواتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے وقفے سے پہلے آپ سے کیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کالا علم کرتے ہیں, اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ ظاہر ہے, میں ظاہر نہیں کر سکتا. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اس بات پہ کہ آپ نے سلام کیا اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. اس کا مطلب آپ دین کے لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ جی. ماشاءاللہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے پہلے تو کسی بھی سوال سے یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کالا جادو حقیقت ہے, ہوتا ہے؟ جی بالکل یہ حقیقت ہے, یہ ہوتا بھی ہے بالکل. یہ قرآن. اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کالا جادو کہتے ہیں تو کیا چیز کیا ہوتی ہے, اس میں کیا چیز کالا ہوتی ہے, اس کو کیوں کالا کہتے ہیں, یا یہ صرف سادہ سا جادو ہی ہوتا ہے بس؟ اصل میں کیونکہ اس میں صرف دوسرے کسی چیز کا جو کرتے ہیں, جو اس کے عمل ہوتے ہیں نقصان کرتے ہیں, اور اس کو کالے جادو سے منسوب کیا جاتا ہے. اصل میں جادو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بھی حقیقت کو تبدیل کر کے پیش کرنا, یعنی کہ اس کی ماہیت, کسی مادی چیز کی ماہیت کو بدل دینا کا نام جادو ہے. اس جادو کے ذریعے اس کی کسی بھی چیز کا جو نقصان کرتے ہیں. جی مثال کے طور پہ آپ پانی کو آگ میں بدل سکتے ہیں؟ جی پانی کو آگ میں بدل سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جی, وہ اس کا کو مائنڈ جو ہوتا ہے نا, اس مائنڈ کو اس کو دکھا دیا جاتا ہے. اصل میں حقیقت کے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے. جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سامنے وہ سامری تھے, انہوں نے چھڑیاں پھینکی تھی, تو وہ
सांप बन गए थे, सांप बन गए थे, नजर आ रहे थे, आंखों को वो नजर आ रहे थे, हकीकत में तो वो सांप नहीं थे ना जी। तो असल में वो उसको नजर आता है, तब्दील हो जाता है, उसको माहियत को तब्दील कर अच्छा दिया ये जाता है। बताइए कि कोई आता है आपके पास को कहता है कि बाबा जी मैंने काला जादू कराना है, तो वो अच्छे कामों के लिए हो सकता है सिर्फ काला जादू, या सिर्फ बुरे कामों के लिए हो सकता है? देखें जी, जिस तरह कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको बदलने के लिए उसका जानना ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि किसी ने किसी के ऊपर बुरी नीयत से बुरा अमल किया है, तो उसको हल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए उसका भी सीखना ज़रूरी है। तो अच्छी नीयत के लिए उसके मसले को हल करना, उसके लिए उसको पहले सीखा जाता है, फिर उसको रद्द किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, उसकी तकलीफ जो है उसको दूर कर दिया जाता है। अच्छा मुझे बड़ी इजाज़त दीजिए बात पूछने की, आप ये जो जादू करते हैं आपका अमल क्या होता है, क्या अमल होता है जो करते हैं आप और वो जादू हो जाता है? अब देखिए जी, ऑन ईयर जो है ये वाली बात तो नहीं ना बताई जाती, ये एक मखसूस अमल होते हैं, उस अमल के ज़रिए चिल्ला चिल्ला जी, उसमें आप कह सकते हैं हर बंदे का अपना अपना अमल होता है। कोई चिल्ला करता है, कोई उसका वजीफा करता है, कोई उसका अमल होता है, उसके किसी उस्ताद ने उसको पढ़ाया होता है। इसमें कोई ऐसे के खून भी इस्तेमाल होते हैं जैसे उल्लू है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जानवर के खून इस्तेमाल किए जाते हैं जी। ये जो पुतला होता है एक बना हुआ रुई का, उसके अंदर सुइयां लगा देते हैं, ये भी अमल होता है इसमें? जी बिल्कुल, ये भी अमल होता है जी। तो ये अमल क्या होता है? ये नेक अमल होता है, अच्छा अमल होता है, बुरा अमल होता है, क्या करते हैं इस अमल से? जिस तरह देखिए, मैंने आप पहले भी अर्ज किया है कि बंदे की नीयत पे डिपेंड है वही अमल। जिस तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं किसी का मरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फलां शख्स जो है वो मर जाए मिसाल के तौर पे, जी, तो क्या ये किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बंदे के लिए ये अमल किया जा सकता है, वो बंदा मर सकता है, लेकिन अल्लाह की उसमें रज़ा शामिल नहीं है। बंदा खुद उसको मारना चाहता है तो वो मुजरिम भी कहलाएगा, लेकिन बंदा मार सकता है। किसी को जी आपने कभी ऐसा नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक ये बंदा किसी को नहीं मारा। हमने तो ये नहीं कि कोई लोग आए आपके पास जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की हो कि हमने जी बिल्कुल, बंदे ख्वाहिश जाहिर करते हैं। और आप पता है जिस तरह मुसलमान आपस में जो है वो शराब भी पीते हैं, बुरे काम भी करते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इसी तरह उसमें भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। लोग ज्यादातर किस तरह का जादू कराने के लिए आते हैं? मारने के लिए, शादी के लिए, कामयाबी के लिए, पैसों के लिए, किस चीज़ के लिए जादू कराते हैं ज़्यादा? जी इसमें ज़्यादातर यही होता है कि वो ये फलाना आदमी जो है ये मर जाए, इसका कारोबार जो इसका काम जो है जो मुझे मिल जाए, या फिर ये इसकी जो किसी की बीवी से मोहब्बत होती है तो वो कहते हैं इसकी बीवी जो है माज़ल्लाह उससे नफरत करे या वो मर जाए तो मैं उससे उसकी शादी कर लूँ या निकाह। इस तरह के मामला जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। तो आप जब इन लोगों से बात करते हैं तो आप इनको ये भी तो तरीका हो सकता है ना कि कहीं कोई इंसान कहे कि अच्छा तुम ये पैसे चाहते हो तो तुम फलां वजीफ़ा कर लो, अल्लाह का कलाम पढ़ लो, उससे अच्छा हो जाएगा। ये जो काला जादू है और ये जो वजीफ़े हैं, इनमें फ़र्क कैसे करते हैं फिर? असल में बात ये होती है कि बंदे का माइंड है ना जी, उसका ज़हन जिस तरह मुतमिन होगा, उसी ने उसको अगर कहेंगे भी ये वजीफ़ा करे, वो कहता है नहीं जी वजीफ़ा लंबा है, आप फ़ौरन काम करें, ये जल्दी काम हो जाए, फ़ौरन काम हो जाए। सही बात तो है। हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, काम आज ही हो जाए, फ़ौरन हो जाए। तो आप देखिए किसी की भी जब काम करना होता है तो इस तरह उसमें हर बंदे की ख्वाहिश यही अच्छा, है। ये जो एक आम तौर पर दीवारों पर लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, तो ये महबूब वाकई कदमों में आ जाता है? जी असल में बात तो ठीक है, आ तो जाता है, लेकिन महबूब जो होता है वो मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया है कि महबूब जो होता है उसको कदमों में तो नहीं लाना चाहिए, लेकिन वही बात फिर होगी ना, लोग चाहते तो हैं लेकिन ये भी वो उसकी ख्वाहिश होती है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स आपके पास आता है और वो कहता है कि फ़लाँ खातून जो है वो मेरे कदमों में आ जाए और मेरे से बेग करे कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो वो कर लेगी, आ जाएगी? जी अमल के ज़रिए जी बिल्कुल ये अमल हो जाता है। और ये रहेगा फिर सारी ज़िंदगी रहेगा अमल उसके ऊपर? जी बिल्कुल, अमल उसके ऊपर रहेगा जी। तो इसका मतलब ये भी जादू कराया जा सकता है कि मेरी बीवी मेरी फर्मा बरदार हो? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब एक तरफ इंसान किसी की मौत मांग सकता है और एक तरफ इंसान अगर ये जादू कराए कि मुझे नमाज की बिल्कुल आदत नहीं है, बाबा जी मेरे पे जादू कर दें, मैं
پابندی سے نمازی بن جاؤں، ایسا ہوتا ہے؟ جی اگر میں نے عرض پہلے بھی کیا ہے کہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے نا جی. ہم جو عمل کرے گا، جس طرح قرآن پاک ہم پڑھیں گے، اگر ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کے لیے ہمیں نیکیاں ملیں گی. اگر اس کو وہی برے کام کے لیے پڑھیں گے تو اس کے لیے وہ اچھا جو پڑھتے ہیں قرآن حکیم، یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے عام تلاوت کرتے ہیں یا الٹا سیدھا کر کے پڑھتے جی ہیں؟ الٹا سیدھا کر کے، معاذاللہ الٹا سیدھا کر کے بھی پڑھتے ہیں اور ناپاک چیزوں سے لکھتے بھی ہیں. غلط عمل کے ذریعے یہ غلط عمل ہوتا ہے. پھر نہیں تو آپ جادو کیسے کرتے ہیں؟ جی ہم جو ہے کوشش یہی کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، جس طرح میں نے عرض پہلے بھی کی، کسی گاڑی کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ وہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں ان کو پاک لکھتے ہیں، سیدھا پڑھتے ہیں، ناپاک لکھتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے؟ ظاہر بات یہ جو عمل ہوتے ہیں، عرض میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ کچھ عمل مخصوص ہوتے ہیں، وہ آن لائن جو ہے وہ شو نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کچھ گندے عمل ہوتے ہیں. نہیں جی، پاک عمل بھی قرآن پاک سے بھی عمل ہوتا ہے. تو پھر وہ مولوی ہوئے نا آپ عامل تھوڑی ہوئے کالے جادو کے، آپ تو حافظ قرآن ہوئے، پھر آپ لوگوں کو آیتیں بتاتے ہیں. اس میں پھر کالا جادو کہاں سے ہوا اگر غلط عمل نہیں ہے تو؟ کالے جادو سے وہ غلط، جس طرح میں نے عرض کر رہا ہوں، مطلب دیکھیں نا یہ حضرت، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ جو عرض کر رہے ہیں وہ بالکل وہی کام ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی کر رہا ہے. تو آپ عامل کس چیز کے ہیں پھر؟ اب آپ دیکھیں نا، عمل سے مراد یہی ہے کہ ایک بندہ پریشان ہے، اس کے اوپر یہ عمل ہو چکا ہے، اب اس کے عمل کو آپ توڑ کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں؟ جی اس کو توڑ کرتے ہیں. آپ جادو نہیں کر سکتے؟ جی آپ جادو کر سکتے ہیں؟ جادو بھی ہو سکتا ہے جی، بالکل جادو کر سکتے ہیں. جادو کرنے والا کافر ہے. آپ پڑھتے ہیں قرآن حکیم ماشاءاللہ تعالیٰ، کرتے ہیں آپ جادو، جو پڑھنے والا کافر ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ ایک جگہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ اب یہ دیکھیں بات یہی ہے کہ انسان ہے نا جی، تو انسان میں جو وہ لالچ بھی آ کر وہ کام کرتے بھی ہیں، ظاہری بات ہے وہ اس کی تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں. آپ کو کوئی کہے کہ جناب میں نے زنا کرنا ہے، میرے لیے یہ قرآن حکیم پڑھ لیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک کام ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل غلط تو ہے. کیسی مطلب آپ خود فرمائے نا کہ کیسی آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ کام غلط ہے، کرنے والا کافر ہے، لیکن آپ نے قرآن پڑھا اور پڑھا آپ نے سیدھا. آپ کیسی مطلب کوئی بات بھی تو سمجھائے بھی تو صحیح نا. جی کیسے، دوبارہ ریپیٹ کرنے. آپ قرآن الٹا پڑھتے ہیں؟ جی الٹا پڑھتے ہیں. جی قرآن پاک میں نے بتایا کہ جب الٹا پڑھیں گے، الٹا قرآن پڑھنا جو ہے یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ جی ظاہری بات ہے جی، استادوں نے سکھایا. جی اب یہ قرآن کو الٹا پڑھنا آپ کے خیال میں ایک ٹھیک عمل ہے کہ غلط عمل ہے؟ جی غلط عمل ہے جی، بالکل غلط عمل ہے. ظاہری بات ہے قرآن پاک اب خدا کے مطلب خدا کا میں کیا آپ سے بات کروں، آپ کر ایک ایسا عمل رہے ہیں جو انتہائی شرکیہ ہے، بدکاری ہے، بالکل ہی ذلت سے بھرا ہوا عمل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں نیک کام اس سے کرتا ہوں. الٹا قرآن پڑھنے سے آپ کسی کی شادی کرا رہے ہیں، الٹا کلام پڑھنے سے آپ کسی کی موت بھی کرا سکتے ہیں. جب کام آپ کر ہی عمل الٹا رہے ہیں اور وہ ہے ہی حرام، قطعی حرام اور کافر ہے، تو پھر آپ مسلمان کیسے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھائی اس طرح تو کل کو شیطان کہے گا میں بھی مسلمان ہوں. جی میں صحیح شاہ صاحب اس کی مثال ایسی جیسے ایک بندے نے جانا راول پنڈی اور بٹھایا اس کو کراچی والی گاڑی پہ اور کہ میں دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں جب آپ عمل ہی الٹا قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں؟ آپ اتنی زیادہ ایک ناقص عمل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. کافر کہا گیا ہے اور یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور آپ اس عمل کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کرتا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب غلط عمل کریں گے تو غلط کام ہوگا. جب تو قرآن کو الٹا پڑھنا صحیح عمل ہے؟ جی بالکل نہیں، یہ غلط پڑھنا. ساقی بھائی یہ مطلب یہ سمجھ، حضرت آپ بتائیے کہ کیا عمل ہے یہ؟ سر ایسا ہے کہ جس طرح ہم دنیا دار ہو کے اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس طرح نہیں مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھنا الٹا، جی عمل کرنا نیک، اور پھر کہنا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب خدا کا واسطہ کوئی تو یہ تو ریاکاری ہے ان کی، وہ ان کا دکھلاوا ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ جو لائنی عمل ہے ان کا، جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ شیطانی ہے، تو بظاہر وہ اپنے آپ کو اچھا ہی دکھائیں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کے اوپر بدگمانی نہ کریں. ہم بدگمانی نہیں کرتے. میں بدگمانی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیا یہ عمل ہوتا ہے کہ الٹا قرآن پڑھنے سے جادو ہو؟
سر ایسا ہے، ایسا ہے الٹا قرآن پڑھنے سے جادو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی، بالکل نہیں ہوتا. تو جادو کس کو پڑھنے سے ہوتا ہے؟ جادو اور چیزیں، اور کلام ہے، اور زبان ہے. اس میں قرآن نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے قرآن، اس میں کوئی قرآن نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے. ابو عبداللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ ابو عبداللہ، عبداللہ بابا جی یہ فرمائیے کہ کیا جادو کے اندر قرآن حکیم کو الٹا سیدھا پڑھنے کا کوئی آپ کے پاس ہے واقعہ، کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں جی، یہ جتنے بھی عامل حضرات ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی عامل حضرات ہیں یہ قرآن کو تو کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس مفہوم کو الٹا پڑھتے ہیں. ہر وہ قرآن کی آیت جیسے سورہ ناس ہے، اس ناس کو الٹا. آپ کی بات اگر ابو عبداللہ بابا یہ مان لوں کہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور الٹا پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن ان کو ہدایت نہیں دے سکا. بالکل نہیں دے سکا، ہے وہ ہدایت کی کتاب، بالکل نہیں دے سکا. ہم نے قرآن کو کیوں شامل کر لیا ہے؟ دیکھیں ہمیں واقعی علم ہے یا ہم ایک مفروضے پہ کر رہے ہیں بات؟ اللہ نے ان کے دلوں میں تالے لگا دیے، مہر لگا دی ہے. یہ جب غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملے گی نہیں. جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں. جب ایک بات پکا معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اس بات کو کہنے سے ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سارے جتنے بھی کالے پیلے نیلے جادو کرنے والے ہیں سارے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. میں اس بات کو کیسے تسلیم کر لوں کہ قرآن پڑھنے والا شخص جو ہے وہ جادوگر ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے ابھی تک یہ بات کسی کے منہ سے کیوں نہیں سنی کہ وہ ہندو ہوتا ہے، وہ سکھ ہوتا ہے، وہ فلانا ہوتا ہے، وہ ٹیمکنا ہوتا ہے. وہ سارے جو ہیں وہ اپنی بھگوت گیتا جو ہے وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے اپنے قرآن کو غلط پڑھ کے جادو کروا رہے ہیں. یہ ہمارے یا ائمہ کو نہیں سمجھ آتی یا علماء کو نہیں سمجھ آتی، یا واقعی عامل یہ کر رہے ہیں. واپس آئیے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں اس بات کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے ساقی بھائی یہ بات سمجھانا ساری سنی کہ قرآن کو الٹا لکھنا ہے لیکن کام اچھا کرانا ہے. آپ اس بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور قرآن سے وہ الٹا فائدہ لے رہا ہے، قرآن اس کو ہدایت نہیں دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جادوگر لوگ ہیں، شعبدہ باز، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ کہ زبان خشک ہو گئی. وہ تو ہر بندہ جو ہے وہ سلام کرے گا تو ہر سلام کرنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہر نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، آپ بتائیں. غیر مومن بھی نماز پڑھ سکتا ہے، غیر مسلم بھی سلام کر سکتا ہے. اس بات کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ شاہ صاحب یہ جادو ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور رحمان کی نظر ایک الگ چیز ہے. قرآن کا مقصد جادو سکھانا نہیں ہے. قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے جو جادو زدہ لوگوں کے دلوں میں جادو کی جو گانٹھیں لگی ہیں ان کو توڑ کر رحمان کی قربت عطا کرتا ہے. اچھا حضور، یہ جادوگر بابا مجھے اس بات پہ ذرا جواب دیجئے گا کہ قرآن حکیم جیسے کہ ساقی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گانٹوں کو کھولتا ہے، تو یہ لگی ہوئی گانٹوں کو کھولنے کا اگر قرآن ہے تو آپ قرآن پڑھ کے گانٹھیں لگا کیسے سکتے ہیں؟ جی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ یہ عمل یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا. یہ عمل ہے، اس کے ذریعے عمل ہوتا ہے. جب الٹا کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے بالکل کسی قسم کا بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے، الٹا کام لیا جا سکتا ہے، کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لڑائی کی جا سکتی ہے، کسی کے اوپر کسی قسم کا مرض جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. یہ اس کا عمل الٹا کر کے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے. الٹے عمل سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں نے پڑھنا ہے تو میں الٹا پیچھے سے پڑھنا شروع کر دوں گا. جی ظاہری بات ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جس نیت سے پڑھیں گے اسی کا ظاہری بات ہے عمل ہوگا، رد عمل ہوگا. اس کے لیے مسلمان ہونا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. پھر شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، حدیث پاک میں علماء بھی کہتے ہیں، امام نووی نے بھی لکھا، امام ابن کثیر نے، کہ جتنا بڑا مشرک ہوگا اتنا بڑا جادوگر ہوگا. ایک ہوتا ہے عام انسان کا جادوگر ہونا، اگر وہ مشرک ہوگا، مرتد ہوگا، زندیق ہوگا، لانتی ہوگا،
یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، کسی بھی مذہب سے جتنا بڑا وہ مشرک ہوگا اتنا بڑا جادوگر ہوگا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جادوگر جن چیزوں کے جادو کے ساتھ مل کر اللہ کی لعنت کو مول لے کے شیاطین کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، اسی طریقے سے شیاطین اس کی مدد کرتے جائیں گے. وہ اتنا بڑا آپ شیطانوں کو استعمال کرتے ہیں عامل بھائی؟ جی ظاہر بات ہے، جو یہ عمل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کرتے ہیں شیطان کو استعمال، قرآن پڑھتے ہیں آپ الٹا، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ میں یعنی آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو جس طرح عمل کریں گے، یہ شیطانی عمل جتنے بھی ہوتے ہیں، جادو ہے شیطانی عمل ہے. کرنے والا مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جو جادو ہے یہ ہے شیطانی عمل ہے. ظاہری بات جو جادو کرتے ہیں یہ شیطانی عمل ہی ہے نا. امام ابن کثیر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں؟ جی مطلب خدا میں آپ سے مطلب میں کس طرح سے آپ سے بات کروں؟ آپ ایک طرف شیطانی عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی تو یہی باتیں تو قیامت کے دن زندگی شیطان ابلیس نے کہیں. یہ سب جھوٹ ہے جی، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اسے بولے میں بیٹھا ہوا نا، الٹا قرآن لکھ کے مجھے بیمار کریں، مجھے یہ کر سکتے ہیں آپ عامل بابا؟ الٹا پڑھ کے آپ شاہ صاحب کو بیمار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل عمل کے ذریعے جی ہو سکتے جی. جنہوں نے ابھی آپ خود ہی پہلے بھی بتایا ہے نا، انہوں نے بتایا کہ عمل کے ذریعے عمل ہوتا ہے. جب عمل الٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. یا تو یہ مانے ہیں کہ نہیں اثر ہوتا، جو عمل کرتا ہے اس کے لیے اثر ہوتا ہے. یہ انکار کریں. کالے کو میں نہیں مانتا جی. کالا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں. کیا جادو کالا ہوتا ہی نہیں ہے؟ جادو کالا کیا ہے؟ ایک عمل ہی ہے نا، عمل کے ذریعے اس کو زیر کیا جاتا ہے. کون سا عمل ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں قرآن کو الٹا پڑھنا جو ہے وہ عمل ہے. جی قرآن کو الٹا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن کی الٹا پڑھنے سے وہ عمل ہوتا ہے. اس کے ذریعے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مجھے مثال دیں، اور کیا عمل ہوتا ہے؟ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ ہی نے یہ دہرایا، جس طرح پتلے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، کوئی اس کے ذریعے ان پتلوں کے اوپر قرآن الٹا پڑھا جس جاتا ہے؟ طرح نہیں، وہ دوسرے بھی تنتر منتر ہوتے ہیں، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی کام کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک بچے سے بات کرتا ہوں. آپ کا نام کیا بیٹے؟ فواد. آپ کو کیا مسئلہ؟ یہ مائک پاس ہی رکھو نا بیٹا. جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں کافی بہتر ہوں. ایکچولی تقریباً پچھلے کو 8-9 سال سے میں مسلسل پریشانیاں کافی بڑھتی جا رہی تھیں. کاروبار تھا، نقصان ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ مطلب سٹارٹنگ سے ہی نقصان ہو جاتا تھا. حالانکہ ساری فیزیبلٹی کر کے الحمدللہ میں گریجویٹ ہوں میس کمیونیکیشن میں، تو فیزیبلٹی ساری کر کے بھی اگر کوئی مطلب کسی کام میں ہاتھ ڈالا جاتا تو وہ الٹا شروع ہو جاتا تھا. تو میں تو ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا. پھر آپ نے کیا سوچا؟ تو جب ہر طرف سے معاملات بالکل بند ہونے شروع ہو گئے، کوئی رستہ ہی نہیں مطلب کھل رہا تھا، تو پھر نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن پاک بھی پڑھتا تھا. آپ روزہ بھی رکھتے تھے، آپ حاجی بھی تھے، آپ نماز نہیں حاجی بھی آپ روز کرتے تھے. اگلی بات بتائیں نا. لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن اس طرف آیا کہ کوئی تو معاملہ ہوگا بیچ میں، کوئی تو معاملہ ہوگا. ٹھیک ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو سکتا ہے کوئی جادو ہو. تو پھر میں ابو عبداللہ صاحب کے پاس پہنچا. اچھا ان سے پہلے بھی 2-3 علماء کرام نے مجھے بتایا تھا کہ معاملات خراب ہیں، کسی نے کچھ کیا ہے. خراب ہے مطلب کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. یہ علماء کرام نے بتایا تھا؟ جی. میں مسجد میں گیا، یہ نہیں کہ کسی اور کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے. ہاں کچھ ہے، جادو وغیرہ ہے. آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ جی میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے، کس طرح ہے، کیسے. کہتے یہ نہیں ہم بتا سکتے. اور 2-3 کا تو پتہ ہے بتا نہیں سکتے. ہاں جی 2-3 نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں ہو سکتا ایسا کہ حضور اقدس. یہ مجھے ذرا فرمائیے، جو بندہ فرما رہا ہے ہمیں کہ میں الٹا قرآن پڑھتا ہوں اور میں جادو کرتا ہوں اور ہوں بھی مسلمان، اس بات کو پیغام کیسے پہنچانا ہے؟ شاہ صاحب اس کے لیے امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ جتنی بھی کل امت مسلمہ ہیں وہ ایسے شعبدہ باز لوگوں سے اپنی ایمان کو، دین کو، مال و دولت کو بچائیں. میں کام کر دیتا ہوں نا. وہ شاہ صاحب یہ تو اس کا کہنا ہے، اور اس کا جو کہنا ہم اس کو تسلیم تھوڑا کر لیں گے. اور اس کا جو بالکل اس کو تسلیم ہم کر ہی نہیں سکتے. اور شاہ صاحب دوسری بات یہ جو بھائی جان بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ پر جادو ہوا، آپ پر سایہ، آپ پر نظر بد ہے، آپ کا کاروبار بند ہے، یہ ایک آئیڈیاز ہوتے ہیں جسٹ لائک اگلے بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور کوئی بندہ جادو ہے میں موٹیویٹ ہو گیا، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں یہ بتا رہے ہیں مسجد کے. تو ہم ان لوگوں میں کے اندر ہی شامل ہیں. ہم لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بندہ ہے، بجائے اگلے کو یہ کہنے پہ آپ پر جادو ہوا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین واقعات ہیں، آپ ان کو سورۃ المومنون کی آخری آیات بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں میں قرآن الٹا پڑھتا ہوں، آپ ان کو سیرت کے واقعات سنا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، مجھے عامل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سیاستدان، امیر لوگ بھی اپنے کام کروانے کے لیے آتے ہیں؟ جی، ہر اس قسموں کے لوگ باہر آتے ہیں، لیکن مجھے جناب بلال صاحب بڑا افسوس ہے کہ ہم آپ میزبان کے لیے آپ نے ادھر بلایا تھا تو ہماری جو اس طرح رسلٹ کرنے کے لیے، بےعزتی کے لیے تو آپ نے بلایا. میں اپنی یہ رسلٹ سمجھتا ہوں بہت بڑی بےعزتی میری ہوئی ہے. میں یہ آپ کا آئندہ سے آپ نے مجھے اس کے لیے اوائڈ بالکل نہیں کرنا. حضور آپ کی بے عزتی اس پہ ہوئی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں قرآن الٹا پڑھتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر ہے. یہ کمال بات ہے. تو ہمارے یہ کمال بات ہے. نہیں تو یہ کمال بات ہماری ہے. کتاب اگر یہ بےعزتی ہے آپ کی تو مجھے آپ سے سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے دین کی بےعزتی کی ہے، آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے ناموس کیا ہے، آپ نے سارے عمل کیے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی عزت افزائی نہیں کی جا سکتی. بڑی معافی سے اگر آپ کو بےعزتی محسوس ہوئی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی سکسیس اور کامیابی ہے ہماری کہ ایک ایسا شخص جو قرآن کو الٹا پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو خود شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کو تھوڑے سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس کو صرف اپنی بےعزتی نہیں محسوس کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کو تازہ کر کے خدا سے توبہ کر کے معافی مانگنی چاہیے. اگر یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی تو حضور یہ عمل کرنے والے کی تسلی کرانی ہے. شاہ صاحب یہ عمل ہے. شاہ صاحب ایک امام ابن کثیر نے ایک بات لکھی کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا کہ روزانہ جادو سیکھ کے آیا کرو. وہ بچہ جس راستے سے گزرتا تھا وہاں راستے میں ایک اللہ کا ولی بھی بیٹھتا تھا. وہ بچہ جب گزرتا تو ولی کی طرف دیکھتا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جادوگر کے پاس نہیں جاتا، اس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھتا ہوں. وہ جادوگر اس سے پوچھتا لیٹ کیوں آئے؟ وہ کہتا گھر سے لیٹ آیا ہوں. جو گھر والے پوچھتے لیٹ کیوں آئے؟ جادوگر نے لیٹ چھٹی دی ہے. کرتے کرتے امام ابن کثیر لکھتے ہیں وہ ولی کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا اور جادو کا پیچھا چھوڑنا شروع کر دیا. ایک دن بچے نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جادوگر کا کہنا درست ہے یا اللہ کے ولی کا، قرآن کا، کتاب کا کہنا درست ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک شیر بیٹھا، اس نے پتھر اٹھا کے کہا کہ اے اللہ اگر جادوگر درست ہے، حق پر ہے تو کنکری ماروں گا، یہ شیر اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اور اگر اللہ کا ولی سچا ہے کنکری ماروں گا یہ شیر اپنے راستے سے اٹھ جائے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور قرآن کی دوسری آیات میں وہ فرماتے ہیں اس بچے نے اٹھا کے کنکری ماری تو فوراً شیر اٹھ کے سائڈ پہ چلا گیا. جو مسافر والے قافلے والے لوگ تھے چھوٹے سے بچے کے اس عمل کو دیکھ کر پوچھتے ہیں بیٹا تو نے کنکری میں کیا پڑھ کے پھینکا؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں، بس ایک نیت کی تھی کہ اے اللہ اگر جادوگر درست ہے تو یہ شیر کو کنکری ماروں گا یہ یہاں سے نہ اٹھے، اگر ولی اللہ سچا ہے تو یہ شیر اٹھ جائے. میں نے یہ نیت کر کے ماری، شیر اٹھ گیا، لہٰذا پتہ چلا خدا کا کلام حق اور سچ ہے اور جادوگر. عبداللہ بابا آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ساری بات آپ نے سنی، آپ اس سے پہلے تو اپنی رائے اور ایک تجزیہ چھوٹا سا مجھے دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی بحث کی وہ تمام لوگ جو یہ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نوری بھی کرتے ہیں اور ناری بھی کرتے ہیں، یعنی کالا جادو بھی کرتے ہیں اور اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کوئی بھی غلط کام کرنے والا اللہ کے کلام سے غلط کام کرتا ہے، لیکن نوری کام کیسے کرے گا؟ اس بہکاوے میں لوگ قطن نہ آئیں، ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں جو اپنے نام کے. عبداللہ بابا اس بات سے آپ کو تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ اللہ کے کلام سے کوئی الٹ کام ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ تصور ہی بالکل ناقص، بیکار اور بدبودار ہے. دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کے میں نے کسی کی طلاق کروا دی، اللہ کا کلام پڑھ کے میں نے کسی کو جان مار دی. اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ کا کلام جائز طریقے سے پڑھ کے، سیدھا پڑھ کے صحیح کام ہوگا. لیکن آپ اللہ کے کلام کو اوپر سے نیچے پڑھیں، دائیں سے بائیں پڑھیں یا بائیں سے دائیں پڑھیں، وہ کلام اللہ کا ہے. بالکل اللہ کا ہے. اللہ کا کلام اگر صحیح سیدھا پڑھا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور الٹے طریقے سے زیر زبر پیش کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا مطلب جو ہے وہ تبدیل. ایک ایک نقطہ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر میں عثمان غنی سے منسوب کرتا ہوں، اس کا کلام اللہ سے منسوب کرتا ہوں، وہ کیسے شرکیہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں
کہ یہ جتنے بھی عامل حضرات ہیں، جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کے مطلب کو تبدیل کر رہا ہوں. دیکھیے قصور میں پڑھنے والے کی قرآن والے کی تلاوت جو ہے نا، جو کہ عالم نہیں ہے، عام آدمی، اس کا لہجہ اور ہوگا، فیصل آباد والے کا لہجہ اور ہوگا، لاہور کے رہنے والے کا لہجہ اور ہوگا، جس کا رے اور رے، مثال کے طور پہ میں ہوں، میں نہیں صحیح پڑھ سکتا رے اور رے کو، کیونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں. مجھے سکھا مر گئے لوگ، اور کئی محفلوں میں سے مجھے دھکے دے کے نکال دیا گیا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح نہیں پڑھا. او بھائی، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس پہ اللہ نے کہا کہ یہ اڑ کے پڑھتے ہیں، ان کو اڑنے کا بھی ثواب اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے. آپ لوگوں نے یہ کیوں بات پھیلا دی ہے کہ قرآن جو ہے وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے؟ یہ کمال بات ہے. قرآن مجید الٹا سیدھے نعوذ باللہ کام نہیں کرتا، اس سے غلط کام لیا جاتا ہے، اس کے معنی کو تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے. سے عبداللہ بابا غلط کام نہیں لیا جا سکتا، یہ میرے محمد کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. کل آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے غلط کام نہیں لیا جاتا، لیکن کلام کو غلط طریقے سے پڑھ کے تو غلط کام لیا جا سکتا ہے. عبداللہ مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مذاق ہے میرے لیے. سر مذاق بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ ذرا میری بات کی طرف توجہ کیجیے گا. آپ کہیے میں منتر پڑھتا ہوں، میں مان لوں گا. معذرت کے ساتھ سر جی بات یہ ہے کہ میرے لحاظ سے جتنا بھی دنیا کا نالج ہے وہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن ہر بندے کو سچ وہ بات لگتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے. جو اس کو پسند نہیں ہے یا اس کو نقصان دیتی ہے وہ آیت اس پہ وہ لاگو ہی نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے یار یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. جو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو جو اس کے کان سنے، اس کو میٹھا رس لگے، وہ اس کو سچ مانتا ہے. دوسری چیز کو سر سچ نہیں مانتا. سر ایگزامپل، آپ کے پاس موبائل ہے سر، آپ اس کو سر رانگ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو صحیح بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے قرآن کو رانگ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ قرآن اور موبائل برابر ہو گئے. سر میری التجا سنیے گا سر، جو میں نے دیکھا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. میں یہ قطعی نہیں کرتا، میں نے جو دیکھا ہے سر میں وہ بیان کرتا ہوں. میں تو نظریے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جادو کرنے والا مسلمان کہاں سے ہوگا سر؟ میں تو کہہ رہا ہوں جادو کرنے میں قرآن کیسے شامل کر دیا ہم نے؟ کرتے ہیں لوگ سر. استعمال بھی تو غلط کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیے سورہ اخلاص ہے حضرت، سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے. تو اس کو چینج کرتے ہیں، وہ قرآن نہیں رہتا. معذرت کے ساتھ ہم اس کو قرآن کہہ ہی نہیں سکتے. قرآن ایک ترتیل ہے جی. اچھا یہ پڑھتے مجھے بتائیں، مجھے بڑی ایمانداری سے بتائیے کہ جو ہندو پڑھتے ہیں جی اور وہ جادو کرتے ہیں اور ان کا جادو بڑا پکا ہے جی، وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں جی، وہ قرآن نہیں پڑھتے. وہ ہر طاقت کے لیے، ہر لائنی قوت کے لیے علیحدہ علیحدہ ان کے عمل ہیں. ان کے عمل ہیں جی علیحدہ علیحدہ. وہ گیتا پڑھتے ہیں؟ وہ گیتا. عیسائی جب جادو کرے گا تو وہ بائبل پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا جی. اچھا یہ مسلمانوں نے منت مانی ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ کے جادو کا کہنا ہے؟ چند ایک چیزیں سر انہوں نے اخذ کی ہوئی ہیں. بائبل سے جادو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا سر. گیتا سے ہو سکتا ہے؟ گیتا سے نہیں ہو سکتا جی. تو قرآن کو معاف کر دیں. لیکن ادھر آتے خدا کا واسطہ ہے ساکی بھائی. شاہ صاحب اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ جو جادوگر لوگ ہیں بقول ان کے اور بقول جو جاہل عامل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جادو کی آیات کو نعوذ باللہ، یا اب جو اللہ معاف کرے جو ہمارے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو غلط طریقے سے ناپاک چیزوں کے ساتھ ان کا استعمال کیا جاتا ہے لکھنے کا، جس سے وہ ان کا کہنا اگرچہ ایسا نہیں ہے. ہمارا یقین اور مارکیٹنگ سٹنٹ ہے نا، یہ ان کا مارکیٹنگ سٹنٹ ہے، ان کا عمل ہے جو دنیا کو وہ مشہور کروا کے ہماری انسلٹ کروا رہے ہیں، ہمارے دین کی بدنامی کا وسیلہ اور سبب بن رہے ہیں. ایسے بدبخت لوگ یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابو بکر، ابو علی، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام ایسے لکھیں گے تو اس سے یہ اثرات ہوں گے. یہ جادو کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑی بغاوت ہے اسلام کے خلاف، اور جہالت نہیں بلکہ ذلت امیز ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء چھوڑو گے ہدایت پہ نہیں رہو. بہت شکریہ. میرے خیال میں کامیابی یہ ہے کہ اگر ایک ایسا شخص جو یہ کہہ رہا کہ میں قرآن سے جادو کرتا ہوں اور برے کام لے سکتا ہوں، اس کو سیدھا الٹا پڑھ کے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ میری طرف سے اس کی انسلٹ ہوئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی نہیں ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی.